बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप सबकी होस्ट सहर फरीद और आज मैं लेकर आई हूँ इस कहानी के एपिसोड नंबर 15 और आज है अहान एंड मेहमा स्पेशल। ये कपल मेरा फेवरेट कपल है इस पूरे कहानी में। आप लोग भी अपने फेवरेट कपल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार और काफ़ी रोमांटिक होने वाला है। आई नो एपिसोड थोड़ी सी छोटी है लेकिन मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं छोटा सा ही आज एपिसोड शेयर करी हूँ, लेकिन जितना भी है मुझे पूरा यकीन है आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो कल के एपिसोड के लिए मैंने टारगेट रखा है, कल का एपिसोड भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। टारगेट है कल के एपिसोड के लिए मुझे चाहिए 80 लाइक्स और 55 कमेंट्स। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जल्दी ही आपको नेक्स्ट एपिसोड भी दे दूँगी। और बस जाते जाते जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर ले। तो इस तरह आपको मिलेंगे मेरे मज़ेदार से नॉवेल्स सुनने को भी और आप रीड आउट भी कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कहानी को शुरू करते हैं कि आप लोग टारगेट ज़रूर कंप्लीट करेंगे ताकि मैं जल्दी से आप सबके साथ अगला एपिसोड भी शेयर करूं। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। तैयार रहिएगा, कल हमें आपके डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। मीर शाह ने बाल बनाते हुए उसके चादर में लिपटे भरे भरे से वजूद को मोहब्बत से निहारते हुए उसे याद दहानी करवाई, जबकि वो बिना कोई रिस्पांस दिए खड़ी रही। ये उसकी तरफ से नाराज़गी का इजहार था। मीर शाह को आज फिर कहीं जाना था, इसीलिए वो उसे हिदायत दे रहा था कि कल वो दोपहर में उसे पे कर लेगा। फिलहाल उसे जाना था। पहले आहान से मिला था जो कि पहुंचने वाला था, फिर उसका कुछ इंपॉर्टेंट काम था। वो अपनी तरफ से नाराज़ खड़ी फुल मीर शाह को इग्नोर कर रही थी, जिस पर वो दिलो जान से फिदा हुआ। नाराज़गी की वजह वो जानता था। वो ब्रश रखता उसकी तरफ मुड़ा। वो चुप खड़ी रही। क्या हो गया है? पहली बार थोड़ी ना जा रहा हूँ, आपको सब पता तो है कि जाना ज़रूरी है। उसे नरमी से साथ लगाए वो उसे कायल कर रहा था, जो कि बहुत मुश्किल काम था। उष्णा के अलावा भला कौन था जो यूँ मीर शाह से ज़िद कर सकता था, या जिसके मीर शाह इतने नखरे उठाता हो। वो जिसकी आंख के इशारे पर ही लोग उसकी बात समझ जाते थे। उसे अपनी बीवी को मनाने के लिए अच्छी खासी दलीलें देना पड़ती थी। जब से उसे गोलियां लगी थी उसके बाद से जब भी उसे किसी मिशन पर जाना होता वो यूं ही अड़ जाती। तो जाए, मैंने कब रोका है? और मेरे रोकने से आप कौन सा रुक जाएंगे? आपको करनी है तो अपनी मर्जी ही। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो मुंह बनाते बोली। यार सब बता चुका हूँ आपको, कोई खतरे वाली बात नहीं है। मैं अपना ख्याल रखूंगा। वैसे भी मुझे अभी बहुत सारा जीना है आपके साथ और हमारे 8-10 बच्चों के साथ भी। मुस्कुराहट दबाते उसका ध्यान बटाने को बहुत आसानी से बात बदल गया। 10 बच्चे? उष्णा का तो सांस ही अटक गया। क्यों, कम है क्या? वो अनजान बना। शाह, उसने शर्म से दोहरी हुई। ओके ओके, आप गुस्सा नहीं करें, हम 20-25 कर लेंगे। मुझे कोई मसला नहीं। वैसे भी जितनी मुझे आप प्यारी लगती है इतने तो हो ही जाएंगे। ज़रा जो आपको शर्म आती हो। बहुत बदतमीज़ है आप। वो उससे ज़्यादा और क्या कह सकती थी उसे। अभी तो मैंने कोई बेशर्मी की ही नहीं, क्योंकि जल्दी में हूँ। कभी फुर्सत में तो मिलना, तो फिर बताऊँगा कितना बेशर्म और बदतमीज़ हूँ मैं। वो भी मीर शाह था। आप बात मत बदले, समझे? उसके जल्दी में कहने पर उष्णा को याद आया कि वो नाराज़ थी उसके जाने पर। अच्छा, एक डील कर लेते हैं। मैं किसी तरह रात में आने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप अगर कोई रिश्वत दे तो। उसकी नज़रों और उसकी बात में छुपे मतलब वो अच्छे से समझ रही थी। मैं तो आपको बहुत ईमानदार समझती थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप रिश्वत भी लेते हैं। वो भी बात घुमाने की कोशिश में थी। ईमानदारी से क्या बनता है? अब हम जो अपनी जान गिरवी रख कर ख़ास उल ख़ास आपके लिए आए, तो हासिल हुसूल तो हमें भी चाहिए होगा ना। सौदा मंजूर है तो बताए, बंदा हाजिर हो जाएगा। और अगर किसी को शक हो गया तो आपका मिशन फेल हो सकता है। मेरे पास सेकंड प्लान हमेशा मौजूद होता है, इसलिए मैं किसी मिशन पे हूँ और वो पूरा ना हो तो फिर मुझे हमेशा कौन कहेगा डार्लिंग। आप कोई इशारा दे, बाकी मुझ पे छोड़ दे। आपको देर नहीं हो रही? वो इस वक्त यही कह सकती थी। जवाब नहीं दिया आपने मेरी बात का। वो हनूज शरारत पर माइल था। कौन सी बात का जवाब? वो तो उसे रोक कर पछताई। जब कभी भी वो उससे नाराज़ हो जाती थी उल्टा खुद ही फंस जाती थी। रात में आओ या दोपहर में, सी आंखें उस पर गड़ी हुई थी। आप ही तो कहते हैं कि आपको मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ? जब आपको ठीक लगे आ जाइएगा। बहुत सोच कर उसने जवाब दिया। वेरी नाइस, अपना ख्याल रखिएगा और इसका भी। हाथ उसके पेट पर रखते हुए बोला तो उष्णा का चेहरा जैसे बाम छोड़ने लगा। शाह, बहुत गैर मुतवक्का तौर पर उसे वो पुकार बैठी। हम्म वो आंखें मूंदे उसे महसूस कर रहा था। आपको डर नहीं लगता इतने खतरनाक लोगों से उलझते हुए? नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? डर तो उन्हें लगता है जो जुल्म करते हैं। मैं तो हक व सच और इंसाफ के लिए लड़ता हूँ। जिंदा बच आया तो गाजी, ना बच सका तो शहीद। मगर आपको पता है उष्णा, जब से आप मिली है मैं जाने क्यों मरने से डरता हूँ। आप मुझे इतनी प्यारी है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मौत हमारे दरमियान जुदाई डाल देगी तो मीशा का सांस रुकने लगता है। सिर्फ ये चीज़ मुझे डरा देती है कि सांसों की डोर
میرے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی موت میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اختیار میرے پروردگار کے پاس ہے۔ اشنا کا دل کرلایا۔ وہ شاندار سا مرد جس کی سحر انگیز پرسنالٹی سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی، وہ اسے اتنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ خود پر اختیار کھوتے اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لیتے کچھ دیر وہ اس میں مگن رہا۔ اشنا کا سانس رکنے لگا تھا، اس کے عمل میں اتنی شدت تھی۔ پھر خود پر کنٹرول رکھتا وہ اس کی کنڈیشن کے پیش نظر پیچھے ہٹا۔ اس کے ماتھے کو چوم کر وہ پیچھے ہٹا۔ رات میں آؤں گا، انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ کی امان۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال پائی تھی، حالانکہ دل بہت پریشان تھا۔ ایک چکر آفس کا لگا کر اس نے کچھ ضروری انتظامات دیکھے، اپنی ٹیم کے ساتھ ساری ڈسکشن کی، کچھ لوکیشنز پر وزٹ کیا۔ اس سب میں اسے کافی ٹائم لگ گیا تھا، اور پھر آہان کے آنے کا ٹائم ہوا تو اس نے موبائل نکال کر ایک دو میسیجز کیے اور آفس سے نکل گیا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ اس نے خوش دلی سے آگے بڑھ کے آہان کو گلے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ سنائیں؟ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت پیارے تھے، بچپن سے ان کی بانڈنگ بہت مضبوط تھی۔ کیسا رہا تمہارا آفیشیل کام؟ بھائی آپ چڑھانا بند کر دے یار۔ تو تم چڑھانا بند کر دو، فوراً جواب آیا۔ آپ سنائیں، آپ کا کام کہاں تک پہنچا؟ آہان نے بات ہی بدل دی۔ میں پوری امید ہوں، انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا جیسا پلان کیا گیا ہے، باقی موقع کی مناسبت سے دیکھ لوں گا، جو بھی کرنا پڑا۔ باقی ساری تیاری تو مکمل ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ کی طرح کامیاب کرے، آپ ہم سب کی انسپریشن ہے۔ آمین۔ پھر انہوں نے باہر ہی کھانا کھایا، کافی دیر بلا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے رہے۔ کافی دیر بعد وہ لوگ فارم ہاؤس پہنچے، لاؤنج میں بیٹھ کر کافی پی۔ آہان اس سارے عرصے میں چپ رہا۔ میر شاہ کے تاثرات کچھ ایسے تھے جیسے وہ جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہا ہو۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میر شاہ کے موبائل پر کوئی میسج آیا جسے اس نے فوراً ریڈ کیا، اور پھر چہرے پر ہلکی سی مسکان ابھری۔ بیگم کا میسج لگتا ہے؟ آہان نے اسے چھیڑا۔ تمہیں کس نے کہا؟ میر نے ابرو اچکائے۔ آپ کے چہرے کی مسکان بتا رہی ہے، اور ویسے بھی میں نوٹ کر رہا ہوں آپ کافی دیر ویٹ کر رہے ہیں، شاید اسی لیے ادھر ادھر پھر کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تم مجھے کچھ زیادہ ہی آبزرو نہیں کرنے لگے؟ اس کے مشاہدے پر وہ کھل کر مسکرایا۔ آبزرو ہی کرتا ہوں، آپ کی طرح جاسوسی تو نہیں کرتا، آہان نے جلتے بھونتے جواب دیا۔ میری مجبوری ہے کہ مجھے تم سب کے بارے میں باخبر رہنا پڑتا ہے۔ خیر، میں میسج کا ہی انتظار کر رہا تھا، سو میں تو چلا حویلی۔ تم چلو گے؟ میر شاہ جانتا تھا وہ نہیں جائے گا، پھر بھی سرسری سا پوچھ لیا۔ آہان ایک دم خاموش سا ہو گیا۔ اس کا مہماں سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ ارمان کی شادی والے دن کے بعد، رخصتی کے بعد وہ وہیں سے نکل آیا تھا۔ میر شاہ نے تو کہا تھا کہ وہ سب دیکھ لیں گے، مگر ابھی انہوں نے اس بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا کہ ان کی مہماں سے بات ہوئی یا نہیں۔ اوکے، تم تھک گئے ہوگے، ریسٹ کرو، صبح حویلی میں ملاقات ہوتی ہے۔ اس کی خاموشی کو میر شاہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ بھائی، اس سے پہلے آہان کچھ کہتا وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے کہ صبح حویلی آؤ گے یا نہیں، اور نہ ہی میں نے تمہیں آرڈر دیا ہے کہ صبح حویلی آؤ۔ میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم صبح حویلی ہوگے۔ کیوں؟ صبح حویلی میں ایسا کیا ہے؟ آہان کو اس کی بات پلے نہ پڑی۔ یہ تو صبح تم بتاؤ گے، اب جاؤ ریسٹ کرو، کہیں نکل مت جانا اس وقت۔ آپ کو بڑی جلدی ہے جانے کی؟ آہان نے اسے روکا۔ کیا کرے بھائی، ہماری گورنمنٹ بہت اسٹرکٹ ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ فائنلی ہمارے بھائی کو باندھ دیا، پھر بابی ماں نے۔ بالکل جیسے تم بندھے ہوئے ہو، ترکی بترکی جواب دیا۔ باندھ ہی نہ لے آپ کی بہن مجھے، آہان نے گہرا سانس لیتے کہا۔ اچھا جاؤ ریسٹ کرو، نکلو، میں تو چلا۔ اس کی جلد بازی پر آہان مسکرایا۔ وہ بہت سوبر سا بندہ تھا، گو کہ اشنا کے لیے اس کی محبت، اس کو جنون سے سب بخوبی واقف تھے، مگر پھر بھی اس نے کبھی کسی کے سامنے باضابطہ طور پر کبھی ایسی بے قراری ظاہر نہیں کی تھی۔ اس کے اندر جو بھی چل رہا ہو، اوپر سے وہ بالکل پرسکون نظر آتا تھا، مگر ابھی اس کی معنی خیز سی مسکراہٹ اور اس کی بے چینی و بے صبری پر وہ ابھی تک حیران تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ کتنے ہی دیر لان میں اکیلا بیٹھا رہا، عجیب دوراہے پر کھڑا تھا۔ زندگی بالکل بورنگ اور بے رنگ سی ہو گئی تھی۔ وہ دشمن جا بھی جانے کیسی ہوگی، بھائی کچھ بتا کر ہی نہیں گئے۔ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں؟ مہماں کے بارے میں سوچتے اسے میر شاہ کی آخری بات یاد آئی، حویلی والی۔ اب جانے کل حویلی میں ایسا کیا تھا؟ انہیں سوچوں میں الجھا رہا۔ پھر جب کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تو صبح کی صبح دیکھی جائے گی کہتا بے زر سا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر ایک بار تو آہان نے اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی کہ وہ اپنے کمرے میں ہی آیا تھا، مگر دوسری بار دیکھنے پر بھی سامنے وہی منظر آیا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھا۔ بلا شبہ اس کا ہی کمرہ تھا یہ۔ کمرے میں صرف کینڈل اسٹینڈز پر جگمگاتی کینڈلز کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سارا کمرہ دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ کمرے میں ہر جگہ گلابوں کے بہتاب نظر آ رہی تھی، مگر وہ خود کہاں تھی؟ اس نے بے قرار نگاہیں کمرے میں گھمائی تو وہ اسے چاروں طرف سے گلاب کی لڑیوں میں گھرے بیڈ پر بیٹھی نظر آئی، مگر وہ اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ راہ کی رکاوٹ بنی ہوئی تھی گلاب کی لڑیاں، اور کچھ مدھم سی روشنی کی وجہ سے بھی کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ ایسی سجاوٹ ان کی شادی پر بھی کروائی تھی زارون نے، مگر تب حالات اس سے یکسر مختلف تھے۔ حالانکہ حالات ابھی بھی کچھ خاص سازگار تو نہیں تھے، مگر پھر بھی دل اس کی موجودگی سے ہی سرشار ہو گیا تھا۔
قدم قدم وہ اس کی طرف چلتا بیٹھ کے نزدیک آ کر رکا۔ مہمان نے کپ کپاتے ہاتھوں کو زور سے ایک دوسرے میں بھیجا اور جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ دھک دھک کی آواز سے مزید نروس ہو رہی تھی وہ۔ دھڑکنیں آج بالکل الگ ردھم پر تھی۔ آہان کا دل اور جذبات بری طرح بے قابو ہو رہے تھے۔ سامنے ماحول ہی ایسا رومانوی و افسانوی سا بنا ہوا تھا۔ وہ بھول رہا تھا کہ ان کے درمیان لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ سامنے بیٹی لڑکی اس کی اولین چاہت تھی۔ اس کے عشق، اس کے جنون کی سبھی داستان اس کے وجود سے جڑی ہوئی تھی۔ لاشعوری طور پر اس کے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر راہ میں حائل پھولوں کی لڑیاں سائڈ پر کیں اور عین اس کے سامنے براجمان ہوا۔ اس کی موجودگی میں آہان کو یہ اتنے سارے گلاب اضافی ہی لگے۔ بھلا جب وہ تھی تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود ہی کافی تھی اس کو مدہوش کرنے کو۔ اوپر سے یہ سب کر کے مزید اس کے جذبات میں طغیانی مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ گہرا سانس لے کر اس نے خود کو ذرا سا قابو پایا اور ہوش کی دنیا میں واپس پلٹا۔ پھر ہمت متجمع کرنے پر نظر ڈالی۔ وہ شادی والا لہنگا پہنے گٹری سی بیٹھی ہوئی تھی اور چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا۔ ان سب کا کیا مطلب تھا؟ مسہری سجائے، شادی کا جوڑا پہنے، گھونگھٹ گرائے وہ اس کی منتظر تھی۔ دل ایک پل میں جیسے خوش گمانیوں کی بلندیوں پر جا پہنچا تھا۔ دوسری طرف جو مہمہ پہلے ہی ڈھونڈی تھی، اس ساری سچویشن میں اس کا رہا سہا کانفیڈنس بھی جاتا رہا۔ سب نے سارا دن لگا کے اسے کتنا سمجھایا تھا، کتنی ٹپس دی تھی۔ فروا نے اسے کتنی پریکٹس کروائی تھی کہ اسے پزل نہیں ہونا، ہمت رکھنی ہے، ساری بات کلیئر کرنی ہے، اس کی بات سننی ہے، اپنی بات بتانی ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر وہ تو اس کے محض آ کر بیٹھنے پر ہی بے ہوش ہونے کو تھی۔ اس کا جنون، اس کی حد سے بڑھتی ہوئی بے قراری تو وہ تب ہی دیکھ چکی تھی جب وہ اس رشتے کو ماننے سے انکاری تھی، اور اب جب پہل اس نے خود ہی کی تھی تو اس کی دیوانگی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ سب سوچ کر ہی اس کے حواس کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم تھے۔ بہت دیر تک مہمہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ جب سے آیا تھا بس خاموش تھا۔ اس سب پر اس کے کیا تاثرات تھے، گھونگھٹ کے باعث وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ مزید کتنے ہی پل خاموشی سے گزر گئے، پھر آہان نے ہمت کر کے مزید کچھ آگے سرکا کہ ان کے درمیان بس تھوڑا ہی فاصلہ بچا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو نظر جم سی گئی تھی۔ وہ تو پورے کیل کانٹوں سے لیس اس کے ہستی کا شکار کرنے کے لیے تیار تھی۔ آئی شیڈ نے اس کی آنکھیں مزید خوشنما بنا دی تھی۔ مسکارے سے بوجھل لمبی گھنی پلکیں آنکھوں پر سایہ فگن تھی۔ گالوں کا قدرتی گلالی مصنوعی لالی سے مزید گہرا ہوا تھا۔ ایک ایک نقوش سے ہوتی ہوئی پیاسی نگاہیں اس کے میرون لپسٹک سے سجے شگرفی لبوں پر آن ٹھہری۔ اس کی نظروں کے تسلسل اور تپش پر مہمان نے کپ کپاتے ہونٹ دانتوں تلے دبا کے بے دردی سے کچلے۔ بے خودی کے عالم میں آہان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہونٹ دانتوں کے بے رحم گرفت سے آزاد کروا دیا۔ اس کے لمس پر مہمہ کے سارے بدن میں جھنجھناہٹ سی ہوئی تھی۔ یہ سب کس لیے؟ بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے اس نے سوال کیا، جس کے جواب میں مہمہ کو بہت کچھ کہنا تھا، بہت کچھ پوچھنا تھا، مگر اس کا ذہن ایک دم بلینک ہو گیا تھا۔ وہ سب بھول چکی تھی، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں کیا سمجھوں اس سب کو، جبکہ آپ دھتکار چکے ہیں مجھے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں شکوہ سا در آیا تھا۔ مہمہ اپنی اس سنگدلی کو یاد کرتے تڑپ گئی تھی۔ کتنا ستایا تھا اس نے اسے، کیسے وہ اس کے نظر انداز کرنے پر اس کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، اور اس نے کتنی بے رحمی سے اس کا بڑا ہوا ہاتھ جھٹک دیا تھا، مگر زبان پر تالے پڑ چکے تھے۔ اس نے اس کے سب سوالوں کے جواب یاد کیے تھے۔ اپنی کی گئی زیادتیوں پر اسے معذرت کرنی تھی اسے۔ وہ مجھے آپ سے بات میرا مطلب کہنے کا تھا، مگر میں سب مجھ سے بھول گیا۔ باوجود کوشش کے وہ دھڑکنوں کی طرح اپنا لہجہ بھی نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ کیا کہنا تھا اور بھول کیوں گیا؟ وہ مجھے یاد تھا مگر ابھی یاد نہیں آ رہا۔ وہ رونے والی شکل بناتے ہوئے بولی۔ اتنی گمبھیر صورتحال میں بھی آہان کو ہنسی آئی تھی۔ ذہن پر زور ڈالے شاید یاد آ جائے۔ میں کچھ مدد کروں آپ کی؟ جی آپ ایسا کریں، تھوڑا پیچھے ہو جائے۔ پہلے مجھے سب یاد تھا مگر اب بھول گیا۔ وہ اس کی نزدیکی پر نروس ہو رہی تھی۔ بولتی کیا خاک، آپ کہیں تو کمرے سے ہی چلا جاتا ہوں، آپ کے فارم ہاؤس سے بھی چلا جاتا ہوں۔ اس کی سب تیاری دیکھ کر وہ سب جان چکا تھا، مگر اس نے اسے بہت ستایا تھا کہ پہلے تو چلو وہ بے خبر تھی، مگر پھر جو اس نے اس رات کو کیا، وہ ان سب پہ اسے ہرگز بھی اتنی جلدی بخشنے والا تو نہیں تھا۔ سو جھوٹ موٹ کا ڈرایا، ورنہ دل تو آج ہر حد پار کرتے اسے خود میں سما لینا چاہتا تھا کہ آج کے بعد لوگ مہمہ شاہ کو دیکھیں تو اسے اس کے وجود میں آہان کی جھلک دکھائی دے۔ مہمہ واقعی ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ سچ میں رات کی طرح چلا نہ جائے۔ اتنی مشکل سے تو میر بھائی کی مدد سے یہ سب سیٹ ہوا تھا۔ وہ اپنے ڈر کی وجہ سے پھر سے سب خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو جلدی سے اس کا بازو تاما مبادن کہیں وہ اٹھ کر ہی نہ چلا جائے۔ اپنے بازو پر اس کے مرمری ہاتھ کا لمس محسوس کرتے آہان کی جھکی ہوئی نظریں اس کے چہرے کی طرف اٹھی۔ میں ہاتھ بڑھاؤں تو قبول نہیں آپ کو، اور آپ خود بڑھائے تو اس کا کیا؟ یہ تو کھلا تضاد
ہوا نا، آپ کا جب دل کرے ہاتھ لگا کر خوش فہمیوں میں مبتلا کر دے، اور جب دل چاہے گا ہاتھ جھٹک کر مجھے میری اوقات یاد دلائی جائے گی۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے مہماں، خدا را مجھ پر رحم کرے۔ کرب سے کہتے وہ آنکھیں مینچ گیا تھا۔ مہماں کا دل ہزار ٹکڑے ہوا۔ اسے یوں بکھرا دیکھ کر وہ خود پر ضبط کھوتی اس کے کندھے سے سر ٹکاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سوری، پلیز معاف کر دے۔ بہت کوشش کے باوجود مہماں بس یہی کہہ پائی۔ میں نے کبھی خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی حدوں کا خیال رکھا۔ اس رات پہلی بار دل کی بات مان کر میں نے خود کو نوکر اور مالک کے رشتے سے الگ کر کے آپ کو بیوی سمجھ کر حق جتایا، اور پھر بدلے میں جو ذلت اٹھائی وہ بہت اذیت ناک ہے۔ اتنا میں 9-10 سالوں میں نہیں تڑپا تھا جتنا 9-10 دنوں میں جھلسا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہاں تک کہ بہت عرصے تک میں تو خود سے بھی چھپائے رہا کہ میرا دل بری طرح مہماں شاہ کا اسیر ہو چکا ہے، مگر جانے کیسے اور کب میر بھائی کو علم ہو گیا اس بات کا، مگر میری خاموشی کو دیکھ کر وہ بھی خاموش رہے۔ میں اپنی حیثیت جانتا تھا، مگر دل ناداں چکور کی طرح چاند کی خواہش کر بیٹھا تھا۔ جب کسی طرح نہ سنبھلا تو میں نے فرار کی راہ ڈھونڈی اور جرمنی چلا گیا۔ بہت بار سب نے بلایا کہ چکر لگا لو، مگر میں ہر بار بہانہ بنا دیتا تھا کیونکہ مجھے واپس نہیں آنا تھا۔ میں اپنے دل کو مزید کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ میرا سب سے فون کی حد تک رابطہ رہا۔ میں بہت کوئی شہزادہ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیاں میری طرف بڑھیں، مگر میرا دل تو حویلی میں ہی کہیں رہ گیا تھا۔ جب بھی کہیں میرے آس پاس کوئی لڑکی ہوتی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مہماں شاہ مجھے کہیں سے دیکھ رہی ہے۔ میں حواس باختہ ہو کر یوں بھاگتا تھا جیسے لڑکیاں نہیں کوئی بھوت ہو۔ پھر میرے لاسٹ سیمسٹر کے کچھ روز بعد ارمان نے مجھے آپ کی شادی کی وہ ہولناک خبر سنائی۔ اس رات مجھے لگا میں دنیا میں سب سے ارزاں اور حقیر ہوں۔ اس دن مجھے اپنی ڈگریاں، اپنا آپ سب بیکار لگنے لگا۔ یہ سب کسی کام کے نہیں ہے۔ دل میں درد کی ایسی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی کہ سب تہس نہس کر دوں، مگر کچھ بھی میرے بس میں نہ تھا۔ یہ خطا میرے دل نے کی تھی تو سزا بھی مجھے ہی بھگتنی تھی، سو میں اکیلا جلتا رہا، سلگتا رہا۔ پھر میں نے اٹل فیصلہ کر لیا پاکستان نہ آنے کا، مگر میر بھائی کی کالز اور پھر دھمکی آمیز میسیجز، اور میں جانتا تھا کہ وہ صرف دھمکی نہیں تھی۔ اگر میں نہ آتا تو وہ یقیناً یہاں پہنچ جاتے، اور ایک بار پھر میں 4 سال کے فرار کے بعد واپس آ گیا۔ اس دنیا سے چلے جانے والوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے، سو میں اس کے بارے میں اس وقت کچھ نہیں کہوں گا، مگر جب اس کی وجہ سے آپ اداس ہوتی یا آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے تو میرا شدت سے دل کرتا تھا کہ اسے مار کر خود پھانسی چڑھ جاؤں۔ زندگی ایک بار پھر لگی بندی روٹین سے شروع ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو ضرورت سے زیادہ مصروف کر لیا۔ پھر اچانک وہ سب ہو گیا جس نے ہر کسی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اگر اس وقت زارون یہ فیصلہ نہ لیتا تو شاید اس رات میں ہر لحاظ بھول جاتا، مگر پھر آپ کو روز روز کی اذیت سے نجات مل تو جاتی، اور آپ چونکہ عدت میں تھی، سو میں نے دل پر پتھر رکھ کر غیر محسوس طریقے سے خود کو فارم ہاؤس کی حد تک محدود کر لیا۔ حالانکہ دل صرف ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، آپ کی خیریت جاننا چاہتا تھا، مگر کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ 3 ماہ کا وہ صبر آمیز وقت بہرحال گزر ہی گیا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد میر بھائی نے مجھ سے شادی کی بات کی، جو کہ وہ پہلے بھی کرتے رہے تھے، اور اس روز بھی میرا جواب ہمیشہ کی طرح نہ ہی تھا۔ مگر جب انہوں نے کہا کہ وہ میرے لیے زارون کی بہن کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، ان کے الفاظ آج بھی مجھے اتنی ہی خوشی دیتے ہیں جتنا اس دن ہوا تھا۔ بے یقینی تھی کہ اچانک جیسے ساری دنیا آپ کی ملکیت ہو جائے۔ میں جو تنہائی میں بھی آپ کا نام لینے سے ڈرتا تھا، پھر بھری بزم میں سب کے سامنے مجھ سے پوچھا گیا کہ مجھے مہماں شاہ اپنے نکاح میں قبول ہے، جبکہ مہماں شاہ تو آہان کو دل و جان سے قبول تھی، ازل سے ابد تک۔ اس کے علاوہ مجھے کبھی کوئی اور قبول ہی نہیں تھی۔ اگر میری زندگی کے چند سانسیں رہتے بھی کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں تب بھی یہی کہتا کہ مجھے 1000 بار قبول ہے۔ پھر آپ میرے نام کے ساتھ میرے کمرے میں آ گئی، جس کمرے میں اور کمرے کے مکین کے دل میں برسوں سے آپ کی حکمرانی تھی، مگر تب آپ کو وہ سب احسانوں کا بدلہ وغیرہ لگ رہا تھا، جو کہ کچھ حد تک دیکھا جائے تو ٹھیک بھی تھا کہ جس طرح کے حالات تھے اس ٹائم پہ یہ کوئی بھی یہی سوچ سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے چپ چاپ سب برداشت کیا کہ آپ کا غبار نکل جائے، آپ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے، کہ یکدم سے آپ کو اپنی محبت کی داستانیں سناتا تو آپ کو اس وقت وہ من گھڑت کہانی لگتی۔ سو میں مناسب وقت کے انتظار میں تھا، اور پھر اچانک ہمارے درمیان وہ رنگوں سے سجی حسین رات آئی کہ جب میں نے خود کو عشق کے معراج پہ پایا۔ میں نے برسوں کی کھٹن انتظار کے بعد بالآخر اپنی محبت کو پا لیا تھا، مگر اچانک ہی آپ کا اتنا شدید قسم کا گریز مجھے الجھا گیا تھا کہ مجھے تو لگا تھا کہ اس کے بعد ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا، مگر شاید میرے ابھی مزید امتحان رہتے تھے۔ آپ سے محبت کا بہت کڑا خراج ادا کیا ہے میں نے۔ آنکھیں بند کیے وہ اسے خود سے لگائے، ابتدا سے انتہا تک شارٹ لسٹ کر کے سب بتا چکا تھا۔ در غم فراق کے سخت مرحلے، حیران ہوں میں کہ پھر بھی تم اتنے ہنسی رہے۔ آج بھی سوالی بن کے آپ کے در پر دست سوال دراز کیے بیٹھا ہوں، چاہے تو اپنے اس دیوانے پر نظر کرم کر دے یا چاہے تو نامراد لوٹا دے۔ مہماں بنا پلک جھپکے یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ابھی تک شاید اسی سب میں کھویا ہوا تھا۔ اس کے
ہلتے لب تھم چکے تھے، چہرے پر لمبی مصافحت کی تکان واضح دکھی جا سکتی تھی۔ یک طرفہ محبت کو اٹھائے سالوں پر محیط گردش ایام کا سفر طے کرتے وہ اس تک آیا تھا۔ میر شاہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ کیا کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی کو اتنا چاہ سکتا ہے جتنا آہان نے اسے چاہا تھا؟ مہما کو لگا کہ وہ اپنی آخری سانس تک بھی اس پر اپنا تن من بھی نچھاور کر دے، تب بھی وہ اس مسافر کی تکان شاید ہی چھن سکے۔ وہ کبھی دوسروں کو دیکھ کر جب احساس کمتری کا شکار تھی، آج اسے لگا تھا کہ دنیا میں کسی کے پاس چاہت کے اتنے وسیع و عریض اثاثے ہرگز نہیں ہوں گے جتنے آہان نے اس کے نام کر دیے تھے کہ آہان آصف کے دل کی سلطنت کی وہ بلا شرکت غیر مالک تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے دل پر رکھا کہ یہ دل اس کے لیے دھڑکتا ہے، اس دل میں وہ رہتی ہے، دنیا میں اس کے لیے اتنی جگہ کہیں نہیں جتنی وسعت آہان کے دل میں اس کے لیے تھی۔ احساس تشکر اور احساس تفخر سے مغلوب ہو کر اس نے ہمت کر کے کچھ اوپر ہو کر لب آہان کے ماتھے پر ثبت کیے۔ آہان کے لیے تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی، آج اس کی محبت امر ہو گئی تھی۔ اس کی محبوب نے قبولیت کی سن جو تھما دی تھی اسے، برسوں کی اذیتیں پل میں کافور ہو گئی تھی۔ آہان! شدت سے روتے مہما نے اسے پکارا تو جیسے وہ ہوش میں آیا۔ شش! آہان مت کہے، آہان کہیں نہیں ہے، اندر باہر سب مہما ہے۔ وہ اس وقت واقعی کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ اور مہما کے دل میں کون ہے بھلا؟ مہما کے سوال پر اس کا دل گہرائیوں میں ڈوب کر ابھرا۔ کون؟ سوال کے جواب یک لفظی سوال آیا تھا، جبکہ پرتپش نگاہیں بلا دڑک اس کے سبیہ چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ آہان نے جتنی دیر آنکھیں بند رکھی تب تک وہ ٹھیک تھی، مگر اب وہ پھر سے نروس ہو رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں، میں منتظر ہوں۔ وہ کھل کے مسکرایا، اس کی مسکراہٹ بھی اسی کی طرح قاتل تھی۔ ان کے ہونٹوں پہ کلیوں کا تبسم، خدا کی قسم دل نہ دیتے تو جان چلی جاتی۔ مہما جان گئی تھی کہ وہ جانتا ہے اس کا جواب، مگر اب اسے تنگ کر رہا ہے۔ اس کی بند آنکھوں کا فائدہ اٹھاتے وہ جتنی بہادری دکھا سکتی تھی دکھا دی تھی، اب اس سے آگے اس کی بس تھی۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے مطالبے کرتی نگاہوں سے بچنے کے لیے اب وہ فرار ہونے کی کوشش میں تھی۔ اب اتنا بھی شریف نہیں ہو، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ کی جائز ناجائز ہر بات سر آنکھوں پر، مگر مجھ سے بھاگنے کی یا مجھ سے خود سے دور کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ ایک جھٹکے سے اسے تکیے پر گراتے وہ اس پر جھکا تو مہما کی جان پر بنائی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی بولتی بند کر دوں، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ مزید اس کی گردن پر جھکتے، کان کے پاس منہ کرتے اس نے اس کی رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ یہ پوچھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں صبح اٹھ کر آپ مجھے یہ بہک جانے کا الزام نہ دھر دیں۔ حالانکہ آج تو آپ نے خود ہی بہکانے کا اچھا خاصا اہتمام کر رکھا ہے، تو کیا میں آپ کو اس حیثیت سے قبول ہوں؟ کیا میری قربت آپ کو قبول ہے؟ اس کے اس قدر واضح سوال پر اور اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر اور چہرے پر محسوس کرتے مہما کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا، مگر وہ جانتی تھی اس کے سوال کا پس منظر، اسی لیے جواب تو اسے ہی دینا تھا۔ سو دل کھڑا کرتے اس نے اپنا لرزتا ہاتھ آہان کے آنکھوں پر رکھا، جس پر وہ مدھم سا مسکرایا۔ قبول ہے، اس نے پوری دل آمادگی کے ساتھ جواب دیا۔ مسز، چیٹنگ کر رہی ہیں آپ؟ جہاں اس کے جواب پر اس کا دل پرسکون ہوا تھا، وہی مزید اسے ستانے کو اس نے چھیڑا۔ جانتا تھا وہ مر کر بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتی تھی، بالکل کر رہی ہوں اور بھی کروں گی۔ اتنی ہمت وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تو نہیں دکھا سکتی تھی، سو ایک بار پھر اس کی بند آنکھوں کا فائدہ اٹھاتے وہ بول گئی۔ ہائے، تو اب آپ ہمیں تڑیاں بھی لگایا کریں گی؟ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ جی لگاؤں گی، کیا کریں گے آپ؟ میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، آپ بتائیں آپ کتنا برداشت کر سکتی ہیں مجھے؟ اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹا کر بستر پر لگاتے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، جبکہ اتنی بے باکی پر وہ حیا سے ٹوٹتی آنکھیں مینچتے اس کے حصار میں مچل کر رہ گئی۔ آہان اس کے شرم و حیا سے گلنار چہرے پر جھکا اور پڑپڑاتے لب اپنے دسترس میں لے لیے۔ بہت دیر تک خود کو سیراب کرتا رہا، جب مہما میں مزید برداشت کی سکت نہ رہی تو اس نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ مہما کی گرفت اپنی بازوؤں پر محسوس کرتے وہ پیچھے ہٹا اور اس کے دوپٹے کی پنس نکالنے لگا تو وہ جلدی سے بولی، میں کر لوں گی۔ مقصد کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر فرار حاصل کرنا تھا۔ میں موجود ہوں تو میں کر لوں گا، آپ اپنی انرجی ان کاموں پر مت ضائع کریں۔ دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھتے وہ معنی خیز سا بولا۔ بنا دوپٹے کے مہما کو بے طرح شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نظروں کا فوکس محسوس کرتے وہ اپنے بازو سینے پر لپیٹ چکی تھی۔ اس کے ان معصوم سی حفاظتی بندیوں پر مسکراتے ایک ایک کر کے اس کے زیور اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھے، پھر کچھ پرے ہٹا تو مہما نے کب سے رکا سانس بحال کیا، مگر یہ صرف کچھ ہی پل کے لیے تھا۔ شرٹ اتار کر سائڈ پر پھینکتے وہ مکمل طور پر اس پر جھک کر اسے اپنے گھیرے میں لیتا کروٹ بدل گیا۔ اب وہ بیڈ پر اور مہما نڈھال سی اس کے سینے پر سر رکھے اپنی ٹوٹتی بکھرتی سانسیں بحال کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ جب ہی اس کی چولی کی زپ کھلتے اس کے ہاتھ مہما کی پشت سے مس ہوئے تو سانس ایک دم ہی سینے میں اٹکا، پھر وہ اسے خود میں الجھائے اپنے ساتھ بہت دور بلندیوں پر لے گیا تھا۔ اس کی بے اختیاریوں اور بے قراریوں میں بھی ایک احتیاط تھی۔ اس نے اتنی خوبصورتی، محبت اور احتیاط سے اسے
برتا تھا کہ جیسے وہ کوئی نازک آبگی نہ ہو جو ذرا سی لاپرواہی سے ہی، ذرا سی ٹھیس لگنے سے ہی ٹوٹ سکتا ہے۔ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ صبح کاذب سے کچھ دیر پہلے وہ بمشکل آہان کی منت ترلے کر کے سوئی تھی اور دوبارہ اسے اپنے پاس آنے سے روکنے کی غلطی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ وال کلاک پر 11:15 بجے کا ٹائم دیکھ کر مہما کی مندی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش نہ کی کیونکہ وہ کروٹ لیے مکمل طور پر اسے اپنے حصار میں قید کیے ہوئے تھا۔ اب اسے نیند تو آنی نہیں تھی، کرتی بھی تو کیا، جبکہ آہان کو گہری نیند میں دیکھ کر اس کے لب آپ ہی آپ مسکرائے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ کم ہی سو پاتا تھا راتوں کو، کیونکہ راتیں اکثر اس کی مہما کے خیالوں میں ہی بسر ہوتی تھیں۔ وہ زیادہ پیارا تھا یا اس کا دل؟ مہما کو فیصلہ کرنا مشکل ہوا۔ بے انتہا خوبصورت، نیک سیرت، پڑھا لکھا، اعلیٰ ظرف، بلا شبہ ایک مکمل مرد تھا۔ اس کی ماں تو مہما کے پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئی تھی، جبکہ اس کا باپ جب بھی مہما اور زارون حویلی آئے تھے تب ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ یاد تو مہما کو اس کے والد بھی نہیں تھے کہ وہ تب بہت چھوٹی تھی، مگر بی جان سے اس نے بہت بار سن رکھا تھا کہ آہان بالکل اپنی ماں جیسا ہے۔ بی جان بتاتی تھی کہ اس کی ماں بہت حسین تھی۔ ہاں، البتہ اونچا قد کاٹ اس نے اپنے باپ سے لیا تھا۔ کافی دیر لاشعوری طور پر وہ اسے دیکھتی رہی کہ فی الحال اس کے پاس موقع تھا کیونکہ وہ سویا ہوا تھا۔ مہما نے ہاتھ بڑھا کر محبت سے اس کے بال سنوارے۔ اسی پل آہان کی آنکھ کھلی تو اس نے گڑبڑا کر ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا جو وہ تھام کر لبوں سے لگا چکا تھا۔ مہما کا دل جیسے اس کے ہتھیلیوں میں سمٹ آیا تھا۔ ٹوڈے آئی ایم بلیسڈ ہیویلی، جھک کر اس کے ماتھے کو چومتے اس کی گمبھیر اور قدرے نیند سے بوجھل آواز میں کہے الفاظ پر مہما کی نظریں مزید جھک گئی اور پلکیں حیا کے بوجھ سے لرزاں تھیں۔ میری شرٹ تو واپس دے دے۔ وہ اٹھتے ہی مہما کے ہوش ٹھکانے لگانے پر مائل تھا، جبکہ مہما نے کمفرٹر مزید اچھے سے اپنے ارد گرد لپیٹا کہ کہیں وہ اس سے شرٹ واپس ہی نہ لے لے۔ اس کے پاس فی الحال پہننے کو یہی شرٹ تھی۔ میری شرٹ؟ اس نے دوبارہ سے اپنی شرٹ کا مطالبہ کیا، جبکہ بنا دیکھے بھی مہما جانتی تھی کہ وہ مسکرا رہا ہے، یعنی اسے تنگ کر رہا ہے۔ ہائے، ہم سے اچھی تو یہ شرٹ ہے جو آپ کے حسین بدن سے لپٹی ہوئی ہے۔ وہ باز نہ آئے، جبکہ اس کی اس قدر کھلی بات پر مہما کے سارے جسم میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ ابھی بھی لپٹنے کی کسریں باقی ہیں ان کی۔ وہ منہ میں ہی بڑبڑا سکتی تھی کہ کہہ کر اسے اپنی شامت نہیں بلوانی تھی۔ مجھے قسم سے اب اس شرٹ سے جیلسی ہونے لگی ہے، اتار دے اسے۔ وہ کسی طرح مہما کو سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ تو رات کی جنوں خیزیوں سے ہی نڈال تھی ابھی تک، اوپر سے صبح ہوتے ہی معنی خیز جملوں کی گولہ باری شروع ہو چکی تھی۔ آپ کا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ اسے اتار دوں تو کیا پہنوں؟ میرے کپڑے نہیں ہیں ادھر۔ وہ تو اس کے مطالبے پر سرپٹا گئی تھی۔ دماغ کچھ ٹھکانے پر نہیں ہے، اور ویسے بھی میں نے تو نہیں پہنی، آپ بھی نہ پہنے۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ مہما کو خطرے کی گھنٹیاں اپنے چاروں اطراف سنائی دی۔ اچھا پیچھے تو ہٹے، کر رہی ہوں نا آپ کی شرٹ واپس، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ آہان کو ایک دم حیرت ہوئی۔ مہما اور یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، میں تو نہیں پیچھے ہٹ رہا، اور رہی بات شرٹ کی تو میں خود لے لوں گا وہ۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کی شرٹ پہننے کا، آپ نے خود ہی پہنائی تھی، سمجھے آپ؟ پیچھے ہٹے، میں آپ کی شرٹ واپس کر دوں گی آپ کو۔ وہ اسے باتوں میں الجھا کے نکلنا چاہتی تھی وہاں سے۔ واقعی میں نے غلطی کر دی پہنا کے، نہ پہناتا تو کیا ہو جاتا، ہم دونوں ہی تو ہیں، چلو واپس کر دو۔ وہ پیچھے ہٹتا بیڈ کرام سے ٹھیک لگائے نیم دراز تھا۔ آپ آنکھیں بند کریں، ایسے کیسے واپس کر دوں؟ نہ کروں تو؟ شرٹ واپس چاہیے یا نہیں؟ اوکے کر رہا ہوں بابا۔ ایک تو ہر 2 منٹ بعد آنکھیں بند کرنے کا آرڈر جاری کر دیتی ہے محترمہ۔ اندھیرے میں بھی آپ رات میں میری آنکھیں بند کرنے پر تلی رہی تھی، حد ہے ویسے۔ آہان کتنے بے شرم ہیں آپ کو بہت شریف اور سیدھا سمجھتی تھی میں، وہ تو چکرا ہی گئی تھی۔ تو آپ کے خیال میں مجھے یہ سب باتیں شادی سے پہلے کرنی چاہیے تھی یا دوسری لڑکیوں سے کرنی چاہیے تھی؟ ظاہر ہے اپنی بیوی سے ہی کروں گا۔ اب آپ مجھے باتوں میں مت الجھائیں، میں آنکھیں بند کر رہا ہوں اب۔ مہما نے نظر تیرچی کر کے اسے دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ مہما موقع کا فائدہ اٹھاتے 1 منٹ سے پہلے ایسے دوڑی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ آہان کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ واش روم میں بند ہو چکی تھی اور باقاعدہ زبان دکھا کر اسے چڑھا گئی تھی۔ اوہ، شوہر سے چالاک کیا؟ کب تک واش روم میں چھپی رہیں گی، آنا تو باہر ہی ہے نا؟ وہ آرام سے بازو سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ بات لینے کے بعد اسے یاد آیا کہ کپڑے تو اس کے پاس تھے ہی نہیں، اب کیا کرے؟ اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا حویلی سے نکلتے وقت کہ کوئی سادہ سا جوڑا اٹھا لیتی۔ پھر اسے یاد آیا کہ یہاں اس کے 2-4 سوٹ پڑے ہی ہوں گے، مگر ارہا، مہما اور فروہ کا مشترکہ کمرہ نیچے تھا۔ مسئلہ تو ابھی کا تھا کہ اب کیا کرے؟ ناچار اسے آہان کو ہی بلانا پڑا۔ کافی دیر بعد اس نے آہان کو پکارا۔ میرے کپڑے لا دے پلیز، نیچے روم میں ہوں گے، لاسٹ والی کبرڈ میری ہے، وہاں سے کوئی نارمل سا سوٹ اٹھا لائے۔ اس نے اندر سے آرڈر لگایا۔ خود ہی لے آئے، میں تو نہیں جا رہا، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے لگا ہوں میں۔ اس نے ہری جھنڈی دکھائی۔ آہان میں کیسے جاؤں گی، باہر ملازم بھی ہے، آپ لا دینا، ایسے کریں گے کہ آپ میرے ساتھ۔ آخر میں اس نے ایموشنل ڈائلاگ مارا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے کیا یہ اسی کا ریٹرن ہے، سو میری طرف سے
हैव अ नाइस मॉर्निंग एंड गुड नाइट डार्लिंग। महमा को तो तब ही चढ़ गई थी उसकी डिटाई पर। कुछ देर वो इंतज़ार करती रही। जब बात बनती ना नजर आई तो बात टावल अच्छे से लपेट कर उसने ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर देखा। सामने वो मुंह तक कंफर्टर ओढ़े लंबी ताने लेट चुका था। बदतमीज़ बेशर्म इंसान। उसे प्यारे प्यारे अलकाबात से नवाजते वो बिना आहट किए उसकी वार्डरोब की तरफ बढ़ी। चोरों की तरह कदम उठा रही थी कि कहीं उठ ही ना जाए वो। ये भी गनीमत था उसका मुँह कंफर्टर के अंदर था, वरना महमा के लिए मुश्किल हो जाती। चलो उसकी वार्डरोब से कुछ पहनने को देखते हैं। इससे पहले कि उसका सीक्रेट मिशन कामयाब होता वो उसे पीछे से जकड़ चुका था। वो यहाँ था तो बेड पर कौन था? मेहमान ने हैरत से बेड की तरफ देखा। उसकी नज़रों के ताकों में आहान ने देखा तो खिलकर मुस्कुराया। वहाँ तकिए पड़े थे। आपको शर्म आनी चाहिए चीटिंग करते हुए। शुरुआत तो आपने की थी मिसेस। उसके वजूद से उठती बात जेल और शैम्पू की खुशबू महसूस करते आहान ने मजीद हिसार तंग किया। भीगी भीगी निकली निकली सी वो आहान को हर रोज़ से कुछ ज़्यादा ही हसीन लगी थी, जबकि वो आहान को के सामने अपनी ऑकवर्ड सी हालत पर मरने को थी। आहान के पास सिर्फ आप है जो नायाब है, वरना तो मेरे पास कुछ भी खास नहीं था, मगर जब से आपने छू लिया है तो जैसे पत्थर से सोना हो गया हूँ मैं। उसे नम बालों को महसूस करते वो फिर से बेखुद हो रहा था। महमा की भी रूह तक सरायत कर चुका था वो। उसकी ऐसी ही बातों ने महमा को ज़मीन से आसमान पर बिठा दिया था। काश वो भी उसकी तरह खुलकर इजहार कर सकती कि वो उसे दिलो जान से अजीज़ हो गया है। उसके पास भी आहान की खरी सच्ची मोहब्बत के सिवा कुछ न था। उसके आने से पहले तो महमा के दामन में भी दुख के सिवा कुछ न था। ये मन में चाहतों के गुलाब तो उसी के नाम के थे। 1 बजे के करीब उनकी हवेली वापसी हुई थी। आहान कुछ देर बाद कहीं चला गया था काम से, जबकि महमा की जान का वबाल वो सब बनी हुई थी। उनके ऐसे ऐसे सवाल थे कि महमा को दांतों तले पसीना आया। कुछ टाइम गुजरा जब मीर शाह उष्णा को लिए अस्पताल के लिए निकला। वो बहुत घबराई हुई थी। मीर शाह उसे मुसलसल पुरसुकून करने की कोशिश में था, जबकि वो किसी तरह भी संभल नहीं रही थी। शाह मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ हवेली वापस चले। उसकी रंगत खतरनाक हद तक जर्द हो रही थी। मीर शाह की बीवी हैं आप, और बहुत जल्द मीर शाह के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। इसीलिए आप खुद को मजबूत करें, क्योंकि हमारा बेटा भी इंशाल्लाह इसी लाइन में आएगा। जो काम मैं अधूरा छोड़ जाऊँगा वो मेरा बेटा पूरा करेगा। शाह, मैं जान ले लूँगी आपकी अगर आपने ऐसी वैसी कोई भी बात की तो। लाइट स्काई ब्लू आंखें लबालब पानियों से भर गई थी। वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती उसके बगैर जीने का। वो तो मीर शाह के बगैर कदम भी नहीं उठा सकती थी। अकेले उसे कब ढंग था जीने का। ये तो मीर शाह था जो बादल की तरह उस पर छाया रहता था। उसने उसे ज़माने के सर्द और गर्म से बचाकर सारी दुनिया से छुपा कर रखा हुआ था। ओके सॉरी, रोना नहीं, चले अब। वो उसे बहलाता हुआ हाथ थामे डॉक्टर के रूम तक लाया था। हेलो मिस्टर एंड मिसेस शाह। डॉक्टर उनके इंतज़ार में ही बैठी थी। हाय डॉक्टर। मीर ने उसके लिए कुर्सी पीछे की तो वो निढाल सी बैठ गई थी। दिल को जाने क्यों धड़का सा लगा हुआ था। वो जानती थी कितना खतरा मोड़ लिए बैठा था वो जुनूनी बंदा उसकी खातिर, लेकिन उसे पुरसुकून दिखाई दे रहा था, जैसे कोई बात ही नहीं हो। क्यों इतना निडर था वो? खौफ क्यों नहीं था उसे? क्यों परवाह नहीं थी उसे अपनी जान की? हर वक्त क्यों खतरों में घिरा रहता था? जाने कितने ही क्यों थे, मगर जवाब न दारत। मिसेस शाह, आप ठीक है ना? रिलैक्स रहे, इट्स रूटीन चेकअप। सामने बैठी डॉक्टर भी परेशान हुई उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ देखकर। आई एम फाइन डॉक्टर, बमुश्किल वो मुस्कुराकर बोल पाई। ओके, आप आए मेरे साथ। डॉक्टर ने उठते हुए इशारा किया। बी ब्रेव। मीर शाह उठकर बाहर जाने लगा जब वो बच्चों की तरह रोने लगी। डॉक्टर, क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ उनसे? श्योर। डॉक्टर उसका इशारा समझती उन्हें प्राइवेसी के ख्याल से कमरे से निकल गई। ऐसे रुखसत करेंगी तो परेशान रहूँगा आपकी तरफ से। कैसे ध्यान दे पाऊँगा काम पे? कि ध्यान तो आप में ही अटका रहेगा मेरा। वो कभी इतना बेबस नहीं हुआ था जितना आज महसूस कर रहा था। वो लड़की उसे कमज़ोर कर रही थी, उसके हौसले पस्त कर रही थी। वो उसकी ताकत बनने के बजाय उसकी कमज़ोरी बन रही थी। शाम में मर जाऊंगी, आप समझ नहीं रहे। मेरा दिल बहुत परेशान है, मैं कैसे बताऊं आपको? आप समझ क्यों नहीं रही मेरी बात? वो रोते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। प्लीज़ शाम मत जाएं। वो उसके हाथ थामे तड़प रही थी। मीर शिकस्ता सा कुर्सी पर ढह गया। क्या चाहती हैं आप? आपके पल्लू में मुंह छुपा के बैठ जाऊं? दुश्मन को लड़का के पीठ दिखाकर भाग जाऊं? मुझे ऐसे कमज़ोर मत करे यार। मेरी मोहब्बत को मेरी सज़ा मत बनाए। क्या आपने सुना नहीं कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है? और आप मुझे बुज़दिली का सबक पढ़ा रही है। मेरा काम मेरा जुनून है। आप मुझे मेरी राह से भटका रही है। ऐसे मत करे खुदारा, मुझसे सर उठा के जीने का हक तो नहीं छीने। उष्णा का दिल जैसे थम सा गया था। वो वाकई उसे कमज़ोर कर रही थी, एक मुजाहिद को उसके मकसद से गाफिल कर रही थी। सिर्फ अपना सोच रही थी, जबकि वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा था। सॉरी, वो मध्यम सा मनमनाई, सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। मीर ने हाथ से थामकर उसे गोद में बिठाया। मेरी ज़िंदगी हैं आप, मेरी जीने की वजह हैं आप, मगर मैं वो नहीं कर सकता जो अभी आप चाहती हैं। आप जान भी मांगे तो मैं उफ नहीं करूँगा, मगर मेरे काम से मुझे मत रोके। मर तो बिस्तर पर भी जाना ही है, तो क्यों ना किसी अच्छे मकसद के लिए लड़ते हुए जान दे दे। मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा। आप भी रिलैक्स रहें और दुआ करें, ओके? आप कब आएंगे? उसके गले में बाहें डाले वो लाड से पूछ रही थी कि
سوئی اس کی ابھی بھی اس کی واپسی پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ زندگی رہی تو رات کو آپ کے پاس ہوں گا، اسے خود میں بھیجتے ہوئے وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا۔ اسے آج تک کبھی خوف نہیں آیا تھا، سامنے چاہے کتنا ہی خطرناک خطرہ کیوں نہ ہو، بلکہ اس کا تو پسندیدہ مشغلہ تھا خطروں سے کھیلنا۔ مگر اشنا کے اس قدر شدید ریاکشن نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اس کا فون آ گیا تھا اور وہ اسے چیک اپ کے بعد ارمان کے ساتھ حویلی جانے کا کہتا بہت سے وعدے دلاسے تماتا چلا گیا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اشنا کا دل بیٹھا جا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے سانس سے قید کر رہا ہو۔ اشنا نے غائب دماغی کے ساتھ جیسے تیسے چیک اپ کروایا۔ اسے نہیں پتا تھا ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی کیا نہیں، کہ اس کے حواس تو جانے والا اپنے ساتھ لے گیا تھا، دھیان کے دھاگے تو اس سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ بمشکل اپنے قدم گھسیٹتی ہوئی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آئی۔ ارمان ابھی نہیں آیا تھا، مگر کوریڈور کے دونوں اطراف میں میر شاہ کے گارڈز کھڑے تھے۔ وہ نڈال سی دیوار کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی، زبان پر مسلسل قرآنی آیت کا ورد جاری تھا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، اور امید ہے آپ کو آج کی چھوٹی سی رومانٹک سی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا آہان جو ہے صحیح سلامت واپس آ جائے گا، یا پھر تھوڑی سی سیڈ اینڈنگ ہونے والی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ضرور بتائیے گا، آہان اور اشنا کی اینڈنگ کیسے ہوگی؟ کیونکہ جس طرح سے آہان کے ورڈز ہے کہ یا تو شہید ہو جاؤں گا یا پھر غازی بن کے آؤں گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ سیڈ اینڈنگ ہو یا اچھی اینڈنگ ہو، تو ضرور بتائیے گا۔ اور اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ایپیسوڈ کو لائک کر لیجیے گا۔ ٹارگٹ کمپلیٹ ہونے پر ہی میں ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی، ادروائز جب تک ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا میں ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کروں گی۔ اور آپ لوگ جو ہے نا کامنٹس میں اگر جب بعض وقت آپ لوگ صرف ہارٹ وغیرہ ڈال دیتے ہیں یا ایموجیز ڈالتے ہیں، وہ میں نے آٹومیٹکلی فلٹر لگایا ہوا ہے، وہ خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میک شور ناول سے ریلیٹڈ، کہانی سے ریلیٹڈ ہی آپ لوگ کامنٹ کریں۔ اور جو لوگ کامنٹ کرتے ہیں میں آپ سب کی دل سے مشکور ہوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب سپورٹ کرتے ہیں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں۔ تو اب ہوگی آپ سب سے کل کے مزیدار سے رومانٹک سے ایپیسوڈ میں ملاقات، اس صورت میں کہ ٹارگٹ جلدی ہی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ہوگی آپ سب سے کل کے ایپیسوڈ میں ملاقات۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔